यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 19 और उसकी आयत 13 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 19 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 20 उठाए थे और उसकी आयत 1 से 6 तक गौर करे थे। आज हम आयत 7 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 7। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। प्यारे भाई और बहन, ये आयत में कई बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये लोग हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे हुए। शुरू की कलीसिया जो इकट्ठे होते थे वो हफ्ते के पहले दिन होते थे। पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं कि उनका हफ्ते के पहले दिन खुदा के लिए नजराना जमा करना। अगर हम आमाल की किताब बाब 20 और उसकी आयत 7 में देखेंगे तो हमको यहाँ ये बताया गया है कि हफ्ते के पहले दिन, यानी कि इसका मतलब ये है कि खुदावंद का मेज़ यानी कि आशाए रब्बानी इतवार के रोज मनाया जा रहा था। तो ये दिन जो है पौलुस उन लोगों के सामने पैगाम दे रहे थे। शुरू की कलीसिया हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होते थे। ये दिन एक खास दिन था क्योंकि ये वो दिन था जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। कायनात खल्क होने के शुरू में 7वां दिन खास दिन था, यानी कि सबत का दिन था। ये तो खल्क होने के शुरू की बात है। सबत के रोज जो है यीशु मसीह की मौत हो गई थी और मसीह खबर में थे और हफ्ते के पहले दिन उन्होंने मुर्दे में से जी उठे। और हम हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होते हैं क्योंकि हम जिंदा मसीह से जुड़े हुए हैं। तो हफ्ते के पहले दिन के बारे में ये गवाही है। तो ये पहली बात थी। अब दूसरी बात जो हम ये आयत 7 के जरिए से देख सकते हैं वो ये है कि पौलुस जो हैं दूसरे दिन ये लोगों के पास से रवाना हो जा रहे थे, तो उन्होंने सारी रात खुदा का कलाम देते रहे। प्यारे दोस्त, मैं यकीन करता हूँ कि आज कोई कलीसिया नहीं रहेंगी जो कि सारी रात खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार है। और मैं नहीं यकीन करता, ना यकीन कर सकता कि एक पैगाम देने वाला सारी रात बात कर सकता है। तो प्यारे भाई और बहन, पौलुस सारी रात पैगाम दे रहे थे और ये उनका आखिरी बार आना था और फिर कभी भी कोरिन्थियों के कलीसिया को आने वाले नहीं थे। और पौलुस अपना पूरा वक्त कोरिन्थियों के कलीसिया के साथ लेना चाहते थे और सारी रात पैगाम देते रहे। आयत 8 में लिखा हुआ है, जिस बालाखाने पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। तो ये लोग चिराग जला के सारा कमरा रोशन कर दिए थे और आधी रात तक खुदा का कलाम सुनते रहे और खुदा की हमद करते रहे। मेरे भाई, अगर आपके सामने कोई पैगाम देता है और पैगाम देने वाले को जितना वक्त बोलने के लिए दिया गया है उससे ज़्यादा वक्त अगर पैगाम देने वाला लेता है, तो मेरी इल्तिजा आप लोगों से ये है कि आप सब्र के साथ बैठ के पैगाम को सुनो। खुदा के कलाम में लुफ्त उठाना हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहन, जब पौलुस आधी रात तक खुदा का कलाम सुनाते रहे तो आयत 9 बताती है, जहाँ लिखा हुआ है, और युतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गालबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गालबे में तीसरे मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। कई लोगों का ये ख्याल है कि पौलुस का पैगाम दमदार नहीं था होगा, इसलिए ये जवान लड़का सो गया और तीसरे मंजिल पे से गिर के मर गया। आयत 10 से 12 में लिखा हुआ है, पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा,
گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پاؤ پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ تو یہ جوان لڑکا جو مر گیا تھا، پولس اس کو زندہ کر دیے، یعنی کہ پولس زندہ نہیں کرے بلکہ پولس خدا کے قدرت سے زندہ کرے۔ ہم کوئی بھی نہیں انسان کو زندہ کرنے والے، صرف خدا کر سکتا، اور پولس جو ہے یہاں خدا کی قدرت کا استعمال کرے اور یہ لڑکے کو زندہ کر دیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شمعون پترس بھی ایک عورت کو جو مر گئی تھی زندہ کر دیے۔ تو یہ قدرت خدا کی طرف سے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسولہ مردوں کو زندہ کرے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ رسولہ بھی ہمارے ویسے معمولی انسانات تھے۔ مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت ان لوگوں کو خدا کی طرف سے دی گئی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 12 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ واقعی میں حیران ہو گئے کہ یہ جوان آدمی جو مر گیا تھا زندہ کیا گیا اور لوگوں کے بیچ میں موجود تھا۔ اور اب پولس پیغام پھر سے شروع کرتے ہیں اور صبح تک بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بات ہم سب کے لیے ایک ڈانٹنی ہے۔ تھوڑے کلیسیاؤں میں لوگ شکایت کرتے ہیں، اگر ایک پادری 10 منٹ یا 5 منٹ بھی مقرر کیے ہوئے وقت سے بات کرتا ہے تو 15 یا 20 آوازیں کلیسیا میں سے اٹھیں گے پادری کی شکایت کرنے کے لیے کہ دیکھو پادری آج کچھ زیادہ وقت لیے ہیں پیغام دینے کے لیے۔ لیکن یہ شروع کی کلیسیا میں اگر ہم غور کریں گے تو یہ لوگ ساری رات خدا کا کلام سننے کے لیے تیار تھے۔ میرے بھائی، اگر ہم پولس کی زندگی میں غور کریں گے تو پولس ایک حلیم آدمی تھے اور خدا کا کلام اپنے دل کے کونے سے دیتے تھے۔ جو ایمان رکھنے والوں کے سامنے پولس کلام دے رہے تھے، یہ ایمان رکھنے والے پولس کو ساری رات سننے کے لیے تیار تھے۔ اگر کوئی خدا کے کلام کو سننے سے بیزار ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ آدمی کے روحانی حصے میں کچھ خرابی ہے۔ خدا کا کلام سننے کے لیے ہم کبھی بھی بیزار ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور سچا کلام ہے جو ہمارے دل میں بات کرتا ہے۔ اگر ہم دلچسپی کے ساتھ نہیں سنیں گے خدا کے کلام کو تو یاد رکھو کہ خدا ہمارے دل میں بات نہیں کر سکتا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادے سے اسوس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگاں پھر سے سفر کرے تھے۔ لوقا اور دوسرے جو ان کے جماعت کے تھے جہاز میں اسوس کو روانہ ہوئے، مگر پولس پیدل سفر کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس ایسا کیوں کرے؟ میں اس بات سے یقین کرتا ہوں کہ ایسا اس لیے کرے کیونکہ پولس چلتے چلتے راستے میں لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائے ویسا، یعنی کہ ان کی خواہش تھی کہ جس سے بھی انہوں ملاقات کریں گے اس کو مسیح کے بارے میں بتائیں گے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جیسا انہوں پیدل جا رہے تھے تو راستے میں کئی جگہیں تھے جہاں انہوں رک کے لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، پس جب وہ اسوس میں ہمیں ملا تو ہم اس سے چڑھا کر متولینے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے اور تیسرے دن سموس تک آئے اور اگلے دن ملیتس میں آ گئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں مسیح کی منادی کرنے کے لیے۔ میں اس بات سے یقین کرتا ہوں کہ پولس جتنا سفر کرے
کوئی نہیں کرا ہوں گا۔ مسیح میں ایمان لانے کے بعد ان کا کافی وقت سفر میں گزرا۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ پولس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو اسے پینتیکست کا دن یروشلم میں ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پینتیکست کے دن پولس یروشلم میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہاں انہوں جلدی کر رہے ہیں، مگر انہوں یہ ٹھان لیے تھے کہ انہوں افسس کے پاس سے گزریں گے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے ملتس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلوایا۔ تو پولس جو ہیں افسس کے بزرگوں سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ آیت 18 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب مجھ پر واقع ہوئیں، خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس جو ہیں یسوع مسیح کے ایک وفادار گواہ تھے۔ انہوں یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے جھجکے نہیں۔ انہوں یہ اقرار کر سکے کہ انہوں ہر ایک کے سامنے خدا کے کلام کو رکھے ہیں، بلکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں مسیح کے وفادار گواہ اس وقت بھی تھے جب مذہبی بزرگاں ان کے خلاف آ رہے تھے۔ جب کئی لوگ ان کے خلاف ہو گئے تو اس وقت بھی انہوں مسیح کے ایک وفادار گواہ تھے۔ آیت 22 سے 24 میں لکھا ہوا ہے، اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ پیارے بھائی اور بہن، کئی لوگاں یہ خیال کرتے ہیں کہ پولس ایک بہت بڑی غلطی کرے جب انہوں یروشلم کو جانے کا فیصلہ کرے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پولس یروشلم نہیں جانا تھا، لیکن یہ جو گواہی پولس دیتے ہیں وہ صاف ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان کا یروشلم کو جانا پوری طرح سے خدا کے مرضی کے مطابق تھا۔ پولس بولتے ہیں، روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 16 دیکھیں گے تو روح القدس جو ہیں پولس کو آسیا میں مسیح کی خوشخبری سنانے سے روکا۔ خدا اس وقت تھوڑے رکاوٹوں کے ذریعے سے ان کو یورپ جانے کی رہبری کرا، مگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں روح القدس جو ہیں پولس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں یروشلم پہنچیں گے تو ان کے ساتھ وہاں کیا کیا ہوگا۔ پولس یہاں روح القدس کے ذریعے سے محسوس کرے کہ اگر انہوں یروشلم جائیں گے تو ضرور مصیبتیں اٹھائیں گے۔ پولس یہاں صاف صاف یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں اپنے جان کو عزیز نہیں سمجھتے ہیں، انہوں اپنی جان مسیح کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آیت 25 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہت کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے، پس میں آج کے دن تمہیں خطائے کہتا ہوں
کہ سب کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس جانتے تھے کہ انہوں پھر سے اپنی زندگی میں یہ لوگوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ پولس یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں جو لوگوں کو سارے باتیں سمجھائے ہیں وہ خدا کے نیک ہدایت سے سمجھائے ہیں۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، پس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلے بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلیسیا کے بڑے بزرگوں کا یہ کام ہے۔ ان لوگوں کو کلیسیا کی دیکھ ریکھ کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کی کھادگی بھی کلیسیا کو دینا ہے، یعنی کہ روحانی کھانا کلیسیا کو کھلانا ہے، اور وہ روحانی کھانا خدا کا کلام ہے۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ میرے بھائی، ہم یہ بات کا ضرور خیال کرنا کہ شیطان موجود ہے ہم کو پھاڑنے اور کھانے کے لیے۔ اس کی نظر جو ہے خدا کے فرزندوں پہ لگی ہوئی رہتی، اور شیطان یہ کوشش میں رہتا کہ انہیں خدا کے فرزندوں کا ایمان کیسا توڑ سکتا ہے۔ شیطان جو ہے کلیسیا میں داخل ہونا چاہتا ہے جہاں خدا کا کلام سکھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ شیطان جو ہے ہمارا دوست نہیں ہے، بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ انہیں جو ہے خدا کے کلام کے تعلیم کو سیکھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ پولس جو ہیں ان لوگوں کو افسس میں بتائے کہ خبردار رہنا، کیونکہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انہیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان چند لوگ اٹھیں گے جو کلیسیا میں مصیبت پیدا کریں گے۔ آیت 31 اور 32 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں، جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور سارے مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ تو پولس ان لوگوں کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ کام ہم کو بھی کرنا ہے جب ہم اپنے لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ آیت 33 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، میں نے کسی کی چاندی یا سونا یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کیں۔ میرے بھائی، پولس جو ہیں پیسوں کے لالچی نہیں تھے۔ انہوں اپنے آپ کے روزمرہ کے خرچے کے لیے محنت کرتے تھے، بلکہ اپنے کمائی سے وہ لوگوں کا بھی خیال کرتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آیت 35 سے 38 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں، میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا، اور خداوند یسوع کی اس نے خود کہا، دینے لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا مانگی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، افسس کے بزرگوں میں اور پولس میں یہ ایک ملائم ملاقات تھی۔ یہ لوگ پولس سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور پولس بھی ان لوگوں کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور یہ جدائی ان لوگوں سے سہ نہیں گئی، بلکہ یہ لوگ پریشان تھے کیونکہ پولس ان کو چھوڑ کے چلے جا رہے تھے۔ یہ زندگی میں ان لوگوں پولس کو پھر سے نہیں دیکھ سکیں گے، ان کو یہ بات معلوم تھی۔ تو یہاں پولس کی یہ لوگ خدا حافظی کرتے ہیں، مگر دکھ کے ساتھ۔ پیارے بھائی اور بہن،
خاص طور سے جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ زندگی میں آپ کی ملاقات کبھی بھی آپ کے بھائی سے یا بہن سے یا آپ کے دوست سے یا آپ کے قریبی رشتے دار سے نہیں ہوں گی، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا اس سے جدا ہونے کے لیے، ہے نا؟ دل دکھ سے اتنا بھر جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کے دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ وہ سہ نہیں سکتے۔ پولس کا رشتہ یہ لوگوں سے روحانی طور سے بہت ہی قریب کا تھا، اور جدا ہونا ان کے لیے بڑی مشکل کی بات تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا اعمال کی کتاب کا 20واں باب، اور ہم آتے سو وقت باب 21 اٹھائیں گے۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ کا توجہ اعمال کی کتاب کے باب 20 کے 21ویں آیت پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جہاں پولس رسول بولتے ہیں، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ میرے بھائی، خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ تو میرے بھائی، خدا آج ہر ایک انسان سے یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا توبہ کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت صلیب پہ اپنی جان دے کے چکا ہے۔ آج یسوع مسیح زندہ ہیں، کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے، مگر میرے بھائی، آپ کا ایک اچھا فیصلہ آپ کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دلا سکتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں، آمین۔